अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूँ सुज़ैन जहान खान। अदालती अहकामात के बावजूद एक बार फिर बानी पीटीआई के साथ उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी गई। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की गर्ज से अडियाला जाने वाली बानी पीटीआई की बहनें पूरा दिन अडियाला के बाहर इंतजार करती रह गईं। मुलाकात से इनकार पर अलीमा खान ने धरना दिया तो शाम होते ही बानी पीटीआई की बहनों और वहाँ मौजूद क़यादत को हिरासत में ले लिया गया। कैदी वैन में चंद घंटे मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाकर रात को उन्हें छोड़ दिया गया। इस सारे मामले पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं कि मुलाकात ना करवाना उनकी नहीं बल्कि अदालत की तौहीन है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी सुपरिटेंडेंट जेल कुछ नहीं समझता, तो अगर आगे से फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको कोई तौहीन अदालत भी नहीं लगा रहे। यहाँ पे हम रोज जाके खड़े होते हैं, तौहीन तो अदालत की हो रही है। पीटीआई की क़यादत भी इस वाक़े पर सख्त गुस्से में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज इस वाक़े पर क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। उन्होंने हमें अरेस्ट किया, ना उनके पास अरेस्ट वारंट मेरे पास था। मैंने पुलिस को वाज़े बताया, मैंने कहा मेरे पास ओमनीबस बेल मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट की बाकी अदालतों की मेरे पास बेल्स मौजूद हैं, आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं जी ना हमारे पास कोई वारंट ना कुछ, हम लोग बस उठा रहे हैं। 3 जजेस के बेंच ने दिया था ये हुक्मनामा और उस पे अमल दरामद नहीं हुआ पिछले 3 हफ्तों से। खानदान को न मिलने देना, यानी जो कत्ल के मुल्जिम हैं उनको भी इजाजत होती है अपने फैमिली से मिलने की। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने गुज़श्ता रोज जब अडियाला के बाहर धरना देने का फैसला किया तो साहिबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, मलिक अहमद, जरताज गुल समेत पीटीआई में से चंद लोग उनके साथ नजर आए, लेकिन पीटीआई के तमाम सीनियर ओहदेदारान एक बार फिर अलीमा खान के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए, जिस पर पार्टी के अंदर के इख्तलाफात की खबरों को एक बार फिर तकवीयत मिली है। इस पर पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख फकास अकरम कहते हैं कि अगर अलीमा खान ने बुलाया होता तो वो वहां लाजमी पहुंचते। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहनों के साथ गिरफ्तारी देने वाले साहिबजादा हामिद रजा बानी पीटीआई से मिलने वालों पर एतराज करते दिखाई दे रहे हैं, ये भी मुलाहिजा फरमाइए। राजा साहब की तरफ से लिखे दिए जाते हैं और उन लोगों को नहीं मिलने दिया जाता, तो इसके ऊपर एक तशवीश तो है। इस सब के बावजूद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और वो जल्द जेल से बाहर होंगे। इमरान खान फिर भी कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। आगे बढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, वो वक्त करीब है कि हमारी जीत करीब है, इमरान खान हमारे दरमियान होगा। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की जल्द रिहाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फैसल वावडा पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात पर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मुलाहिजा फरमाइए। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात और बानी पीटीआई के साथ उनकी बहनों की मुलाकातें ना करवाने के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक अहमद खान भच्चर। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, कल जो अडियाला के बाहर हुआ वो काबिल मजम्मत है, और ये क्या तरीका था कि खान साहिब की बहनों को हिरासत में लिया गया, आप भी उनके साथ मौजूद थे। आखिर ये नौबत क्यों आई कि आप लोगों को हिरासत में ले लिया गया और फिर आपको एक वीराने में छोड़ दिया गया? देखिए बात ये है कि हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम तो इस तरह का सोच भी नहीं सकते, लेकिन नौबत जिस मुल्क में कानून न हो, रूल ऑफ लॉ न हो, अदालतें न हो, जिस मुल्क में कोई इदारा अपनी सिमत में काम न कर रहा हो, तो यही हाल होता है। ये तो देखिए, ये तो इस तरह से मार्शल लॉ के दौर में, फस्तायत के दौर में, आज तो 100 साल पहले भी इस तरह नहीं होता था जिस तरह अब हो रहा है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और वो घरेलू खवातीन हैं, कोई उनका ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, तो उनको उनकी अपनी एज पर देयर कमिटमेंट उनको बुलाया गया। तो जब उनको बुलाया गया तो उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। तो सर, इस पे आप अदलिया को किस तरह से देख रहे हैं कि अदलिया क्यों इस पे कोई स्टांस नहीं ले रही, या आपकी तरफ से कोई कंटेम्प्ट इस पे फाइल की गई है? जी, आज हमने कंटेम्प्ट भी फाइल कर दी है, और अदलिया ये सिंगल लार्जेस्ट बेंच का फैसला था और उसको एक हवालदार और एक एसएचओ जूते की नोक पे रख रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये इनके बस की बात ही नहीं है। तो सर, अगर इनके बस की बात नहीं है तो फिर आपकी जमात कहाँ जाएगी अपनी इस्तदा लेके, या ये जो जुल्म और जबर आप लोगों के साथ हो रहा है कि भाई से मुलाकात नहीं कराने दी जा रही बहनों की, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए बात ये है कि हमें ये एजुटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये एहतजाज की सियासत की तरफ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धकेल रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं।
سر احتجاج میں یہ یہ جماعت سمجھتا ہوں- آپ کی جماعت کو احتجاج کرنے دیا جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ کبھی 3 MPO آ جاتا ہے، کبھی سیکشن 144 لگ جاتا ہے، کبھی آپ لوگ کوئی کنونشن بھی کرتے ہیں کسی ہوٹل میں تو وہاں پہ بھی پولیس کی نفری آ جاتی ہے. آپ کس طرح احتجاج کریں گے جس وقت آپ کی اپنی پارٹی بھی تقسیم کا شکار ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں کہ پاکستان تحریک انصاف آ چکی ہے، تو اس کے لیے تو 3 MP اور 16 MPO کوئی نہیں رکھتا اپنا معنی نہیں رکھتا. اہمیت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود اپنی سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے جا رہے ہیں. تو سر اب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اسٹریٹجی ہماری جی پارٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، وہ فیصلہ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کو ہم دیکھیں، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کو خوف اتنا ہے. سر آپ اس کو خوف کہہ رہے ہیں یا وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بانی کی بہنیں جو تھیں وہ آپ تھے، ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا تھے، عمر ایوب صاحب تھے، لیکن وہ بیچاری فٹ پاتھ پہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. آپ کی باقی قیادت کہاں تھی؟ آپ کے وہ لوگ کہاں تھے جو آپ لوگوں کی پارٹی کے ٹکٹ پہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر میں جن کے نام لوں، جو کہ مجھے نہیں لگتا مناسب ہے کہ میں ان کا نام لوں، لیکن وہ سب لوگ کہاں تھے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جی بانی PTI کی بہن ہمیں بلا لیتی تو ہم چلے جاتے. تو کیا ولیمہ بی بی ایک بندے کو کال کریں گی کہ جی کل ہم بھائی سے ملنے جا رہے ہیں، ہمیں ملنے نہیں دیا جائے گا تو کائنڈلی آپ لوگ بھی آ جائیں، یا پارٹی کی کچھ اپنی ذمہ داری بھی تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے، اس وقت ادھر ہوا یہ ہے کہ جو خان صاحب نے نام دیے تھے انہوں نے ہی جانا تھا. کو پارٹی کی طرف سے کال تو تھی نہیں کہ کو پارٹی کے لوگ جاتے. وہ انہوں نے جو خان صاحب کی ہمشیر گان ہے وہ صرف ان کی کمٹمنٹ پہ گئی ہیں کہ ان کی ایز پر کمٹمنٹ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے. سر آپ کن کی کمٹمنٹ پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ ہم تو کسی کی بھی نہیں کرتے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو جتنے اچھے طریقے سے حل کر لیں. اس ملک کا فائدہ ہے. دیکھیں، رول آف لا جہاں پہ نہیں ہوگا آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. رول آف لا جہاں پہ نہیں ہوگا وہاں سے کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. یہ اوورسیز جو پاکستان میں پہلے آنا شروع ہو گئے تھے وہ رک گئے ہیں. پاکستان کا اس وقت معاشی طور پہ پاکستان اس وقت 70% 7% مہنگائی بڑھی ہے، جس سے 1,30,00,000 جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے نیچے آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم جو ہے نا جی اس کو دیکھتے ہوئے آپ ہم کی نے ہر بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ بانی کی بہنیں جب بھی ملنے جاتی ہیں پچھلے 1 ہفتے سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی بھائی سے. لیکن پھر بھی اگر اعلیٰ قیادت نہیں آتی، کالے کوٹ والے سب آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو پھر عوام کے مائنڈ میں بھی آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کی پارٹی تو خود پارٹی میں یونٹی ہے ہی نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں. پارٹی میں یونٹی ہے، سب خان صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب کی جو بہنیں ہیں نا جی وہ تو ایک ان کا دیکھیں خان صاحب کی بہنوں کو نہ ملنے دینا یہ حکومت کی بہت بڑی بزدلی ہے، پہلی بات. دوسری بات، پارٹی میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. پارٹی خان صاحب کی لیڈرشپ کے ساتھ بالکل اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ کیونکہ ہمیں تو خان صاحب کے نام پہ ووٹ ملا ہے. ہمیں تو کوئی ایسا ووٹ اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا کو اپنا ووٹ بینک ہے. بالکل. لیکن سر وہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی فلاں بندہ ملنے گیا ہے تو کیوں ملنے گیا ہے، حالانکہ وہ بندہ بھی آپ کی پارٹی کا ہی بندہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس پہ شک شروع ہو جاتا ہے. جیسے اب زرتاج گل صاحبہ کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ جی ان کو کیوں نہیں اریسٹ کیا گیا، ان کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا. تو یہ باتیں آپ کی پارٹی کے اپنے اندر سے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے اپنے ہی سوشل میڈیا کے جو فالوورز ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی پارٹی کے لوگوں پہ ہی شک کیا جا رہا ہے، اپنے لوگ ہی شک کر رہے ہیں. لیکن یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جو پارٹی کے لوگوں پہ شک ہے نا، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. زرتاج بی بی کی طبیعت بہت زیادہ کریٹیکل تھی اور وہ طبیعت ان کی خراب تھی، اور ان کو خود ہم نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں. اور ان کا نام نہیں تھا ان لوگوں میں جن کو انہوں نے گرفتار کرنا تھا یا جن کو انہوں نے میں گرفتاری تو نہیں کہوں گا،
तो मैं ऑब्जेक्ट करना था। ये तो अगवा हुआ है ना जी, कल हमारा सर 4-5 ये अगवा इन बहनों का पहले भी हुआ था, इनको पहले भी वीराने में छोड़ आए थे, आज कल फिर इनको वीराने में छोड़ आए, लेकिन आज भी आपकी क़यादत की तरफ से कोई एहतजाज नहीं हुआ। वो तमाम ख़वातीन जो कल तक रिजर्व सीट्स के लिए सबके पास आती थी, सारे जो ओहदेदारान थे उनके पास, आज उन ख़वातीन में से किसी एक ने भी एहतजाज नहीं किया कि खान साहिब की बहनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपकी पार्टी की तरफ से कोई एहतजाज, पीसफुल एहतजाज क्यों नहीं हो रहा? आपकी पार्टी पे जुल्म हो रहा है लेकिन हम कोई एहतजाज नहीं देख रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल से एहतजाज में है मुसलसल। मैं आपको ये बता दूं, गुज़श्ता 2 साल से एहतजाज में है, और इतना लंबा एहतजाज और इतनी लंबी कुर्बानी कभी किसी ने नहीं दी जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि एहतजाज नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ कि असल में बात ये है, मैं आपको अर्ज करूँ कि जो हालात मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मखसूस हालात है, इसमें एलिगेशन लगते हैं, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर बात को कंसिडर करता है। देखिए नून लीग की, अब मैं आपको बात बताऊं, नून लीग में शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ सदर बन गए, किसी ने 2 सदरी कॉलम पे कोई बात ही नहीं हुई। इधर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA, आम MNA की बात हो तो वो कहते हैं कि पूरा दिन मीडिया पे चलता रहता है। बिल्कुल। तो सर अब क्योंकि आप पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हैं, आप हुकूमत पंजाब के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि अडियाला तो पंजाब में आता है और मरियम नवाज साहिबा खुद फरमाती हैं कि इमरान खान मेरे पास कह दे। जी मैंने तो आज पूरी हमने बायकॉट किया है, रेगुलेशन अपनी दी है इस इक़दाम के खिलाफ, और ये पूछा है कि अडियाला एस्टेब्लिशमेंट के दायरे अख्तियार में है कि पंजाब गवर्नमेंट के दायरे अख्तियार में। सही। तो सर इस पे फिर आपका क्या एनालिसिस है कि अब आप किसके खिलाफ कार्रवाई करें? जवाब ही नहीं दे सके, वो जवाब ही नहीं दे सके। हमने तो कहा है कि अगर आपके अख्तियार में नहीं है तो आप हमें बता दें ताकि हम अडियाला को अपना बंदोबस्त कर जाएं। सही। सर एक और कयास राइयां हो रही हैं कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है जिसका नाम होगा PTI पाकिस्तान, क्या कुछ ऐसा है या आप इसकी तरदीद करते हैं? नहीं, कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तो जो अभी की आदत है आपको उस पर भरपूर भरोसा है और आप उसी की आदत के ऊपर जो है आप रिलाई कर रहे हैं और आपको नहीं लगता कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? देखिए बीबी मेरी बात सुन, क़यादत असल तो है इमरान खान जी। बाकी तो हम सारे देखिए इमरान खान ने बंदे अपनी एब्सेंट में लगाए हुए हैं, तो उन पे जब तक इमरान खान का दम एतमाद नहीं होता तो हम सबका एतमाद है। लेकिन सर असल में बात ये होती है ना कि हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि खान साहब ने जेल में क्या बात की है और जो बाहर आके बता रहे हैं क्या वो उसी तरह बता रहे हैं जिस तरह खान साहब ने फरमाया है। देखिए अभी तो फिर कोई जो खान साहब के ऑफिशियल स्टेटस या गौर खान साहब के अलावा कोई ऐसी मुलाकात भी नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। अभी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, आप देखें आगे क्या होता है। ये कल जो वाकया हुआ है हम अपना लायमल बना रहे हैं जी, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सही। तो सर अब अदालत से आपको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? कंटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या कंटेम्प्ट में अदालत तलब करेगी उन लोगों को जिन्होंने कंटेम्प्ट की है? देखिए हम तो दरवाजा खड़का रहे हैं अदालत का, हर वक्त दरवाजा हम अदालत का खटखटाते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि अब कहाँ तक ये अदालत देखिए अदालत का तो इस वक्त एक ऐसे जो कहना नहीं मान रहा। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके अलावा और चारा ही नहीं है, हम अदालतों में जा रहे हैं। आज भी हम अदालत का कंटेम्प्ट पे गए हुए थे जो कल वाला वाकया हुआ है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया भच्चर साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सियासी जमातें एक दूसरे पर यू टर्न लेने का इल्जामात आयद करती रहती हैं क्योंकि सियासी रहनुमा अक्सर वक्त और हालात के मुताबिक अपने फैसलों को तब्दील कर देते हैं, लेकिन हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक यू टर्न ले लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजिस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला करते हुए अथॉरिटी लेटर भी जारी किया है। बार के सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जज्जा के दस्तखत से यह अथॉरिटी लेटर जारी किया गया है, जिस पर अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त खारिज कर दी है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिका काबीना ने एक आईनी दरख्वास्त दायर की थी जिसको मौजूदा काबीना ने वापस लेने का फैसला किया है। इस समेत चंद दीगर अदालती मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद और माहिर कानून हाफिज एहसान खोकर। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपकी परमिशन से रियासत आज़ाद साहिब से पूछना चाहूँगी कि आप साबिक सदर थे,
آپ نے جو ہماری یہ مجلس عاملہ ہے اس کی اجازت کے بغیر ایک درخواست دائر کر دی، اور اب جو ہمارے کرنٹ ہیں صدر صاحب انہوں نے وہ واپس لے لی. آپ نے ایسا کیوں کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو آپ کہہ رہی نا کہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر اگر وہ ریزولوشن آپ اپنے پروگرام میں چلا سکیں، میں آپ کو وہ دکھا بھی دیتا ہوں، وہ میرے پاس موجود ہے، ہم بالکل چلائیں گے، جس کے اندر یہ تمام صدر، سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، وائس پریزیڈنٹ، جوائنٹ سیکٹری، ان تمام لوگوں نے اس ریزولوشن کو سائن کیا، جس کے اندر انہوں نے صدر کو اختیار دیا کہ آپ یہ پٹیشن فائل کریں. جب ہم نے وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دی تو اس پہ وہ ایڈمٹ بھی ہوگی، کاروائی بھی چل گئی، ہیرنگ بھی ہو رہی تھی. اصل ریزن یہ نہیں ہے، اس چیز کو اس کیبنٹ نے نہیں دیکھنا، منٹس آف دی میٹنگ سیکٹری نے لکھنے ہوتے. تمام جتنی بھی ہماری منتھلی میٹنگ ہوتی تھی، یا جتنی بھی، آپ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہ ہماری کتنی ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس ہوئے. ایک اجلاس تو ایسا بھی ہمارا ہمارا ایگزیکٹو باڈی کا ہوا جس کے اندر اس رول آف لا، سپریم کورٹ ججز کا جو وہ خط تھا، جو اس کے علاوہ سے یہ سینئرٹی والا ایشو تھا، 26ویں ترمیم تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو پٹیشن فائل کرنی ہے کر دیں، وہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو وہ پٹیشنز فائل کریں، اور رول آف لا سے باہر آپ کو نہیں جانا، اور یہ فل مینڈیٹ میری کیبنٹ نے مجھے دے دیا تھا. اور اس کے بعد یہ جواز ہی نہیں بنتا کہ یہ اس ایشو کو دوبارہ وہ کریں. اب دیکھیں 20 فیب کو ہم نے وہ ریزولوشن پاس کی، 22 کو پٹیشن فائل ہو گئی، اور 16 یا 17 اپریل کو دوسری کیبنٹ، چونکہ حکومت کے کچھ وزراء نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو وزٹ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سچویشن چینج ہوئی. میں زیادہ اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، کیوں یہ انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے. یہ آپ کو پتا ہو سکتا ہے، عوام کو پتا ہو سکتا ہے، قوم کو پتا ہو سکتا ہے، بار کو پتا ہو سکتا ہے، وکلاء کو پتا ہو سکتا ہے، لیکن پورا سال میں نے بطور صدر 26ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا، اس کو کیوں نہیں واپس انہوں نے لیا. ویسے میں بات کر رہا ہوں، شاید آپ یہ سننے کے بعد یہ بھی نہ وہ کہیں کہ اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل ریزن نکال لیں. پھر میں نے جو ججز صاحبان نے خط لکھا تھا، جو سو موٹو تھا، اس پہ بھی میں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، اس پہ بھی کوئی بھی ریزن نکال لیں وڈرا کرنے کے لیے، آپ کوئی بھی بہانہ بنا لیں. لیکن میں نے جو لا کہتا تھا، دوسری بات ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس کے رولز ہیں، اور کسی بار ایسوسیشن کے رولز نہیں ہیں. اور جہاں رولز سائلنٹ ہوں وہاں پہ جو بار کونسل کا جو وہ پریکٹیشنر رولز ہے وہ پریویل کریں گا. اور اس کا شاید 98 ہے جس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ within 3 months اگر کوئی ریزولوشن پاس کر دی جائے تو اس کو ری اوپن نہیں کیا جاتا until unless کہ 2/3 میجارٹی آف دی ٹوٹل اسٹرینتھ آف دی ممبرز آف دی بار اگر اس کو انڈو نہ کر دے. تو میری ذاتی رائے میں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کیوں لیے. یہ سوال موجودہ ہمارے صدر صاحب اور ہمارے سیکٹری صاحب اور کابینہ کے لوگوں سے. اس کیبنٹ کے اندر 2 ممبر ایگزیکٹو میرے ایسوسیٹ تھے، ان دونوں نے اس اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی. انہوں نے کہا یس، لیکن ہم نے تو ایک کا نام سردار عمر ہے اور دوسرے ہیں راجہ منان صاحب، ان دونوں نے اس میں شرکت نہیں کی اس ایگزیکٹو کے اجلاس میں. کیسے یہ کیا گیا ہے اس پہ میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا. حافظ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ججز سینیورٹی کا ایشو آیا، ٹرانسفر کا ایشو آیا، اس پہ انہوں نے پٹیشن کر دی. آپ کے نزدیک یہ پٹیشن ہونی چاہیے تھی، یا انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، یا اب جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ پٹیشن ہی واپس لے لی بسم جائے؟ اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ سوائے جو ہماری بار کاؤنسلز ہیں جس میں پاکستان بار کاؤنسل ہے، یہ کے پی کے، سندھ، پنجاب اور بلوچستان جو ہے یہ اسٹیچویٹری آرگنائزیشنز ہیں، اور اس کے نیچے جتنی بھی ہماری یہ بار ایسوسیشنز ہیں یہ اسٹیچویٹری آرگنائزیشنز نہیں ہیں. اب بار ایسوسیشنز کا بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ رول آف لا کے لیے کرے، اور اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے کرے، یا کوئی ایسا چیز وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے جو ہے ایک پاکستان کے اندر رول آف لا کے اندر ہم جایا جا سکتا ہے، وہ پٹیشنز کرتے ہیں. اور جنرلی پاکستان کی ہائی کورٹس کے سپریم کورٹس کے اندر ان کا لوکس اسٹینڈائی جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ ایک ایسوسیشن ہے جس کا بنیادی کام ہی ہے یہ رول آف لا کے لیے، اور وہ کر سکتے ہیں. اب اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو بار ایسوسیشنز کرتی ہیں اس کے اندر پولیٹیکلی چیزیں کتنا آگے جاتی ہیں اور کتنا پولیٹیکلی کی بجائے لیگلی آگے چیزیں جاتی ہیں.
اگر اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو اس وقت تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت لائرز کی ڈویژن ہے وہ دو گروپس کے اندر موجود ہے. کبھی ایک گروپ جی جاتا ہے, کبھی دوسرا گروپ جی جاتا ہے, اور جنرلی اگر کوئی بار کو پٹیشن فائل بھی کرتی ہے تو دوسری جو بار اس کا پریڈیسیسر آتا ہے یا سکسیسر اس کا آتا ہے وہ اس کو واپس نہیں لیتا. لیکن اس کیس کے اندر میں سمجھتے ہوں کہ جو پروسیس جو تھا, آزاد صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, اگر وہ اڈاپٹ کر لیا جاتا تو ایک ایکسکیوز تو نہیں آنا تھا کہ جی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی اور اس کے اندر اسپیسیفک آتھورائزیشن جو ہے فار اسپیسیفک پرپز نہیں ہے. جنرل آتھورائزیشن جو ہے وہ تو انبریڈلڈ ایک چیز ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ ہے کہ اگر بار ایسوسیشن انہوں نے کی ہے یا آتھورائزیشنز کا ایشو نہ بھی آتا تو جو سکسیسر باڈی ہے چونکہ اس نے نیا ایک مینڈیٹ لیا ہوتا ہے وہ اس کو وڈرا بھی کر سکتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پروسیس کے اندر نہیں آنا چاہیے اور اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. اب اگر اس اسپیسیفک کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو جو اس وقت موجودہ باڈی نے کیا ہے انہوں نے اپنا ایک اختیار جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ, پاکستان کے چیف جسٹس یا ججز کا ہے, وہ اس کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے جو آپ کے سامنے ریزولوشنز بھی آیا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے وڈرا جو اس معاملے کے اندر کی, اب اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے. وہ پولیٹیکل ایسپیکٹ کے اندر جو ہے وہ شاید بار ایسوسیشنز کو کریڈٹ بھی دیا جا سکتا ہے, بار ایسوسیشنز کو جو ہے اس کے اگینسٹ بھی ایک آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا جو بہت زیادہ امپیکٹ ہے وہ اس کیس کے اوپر آیا ہے. وہ اس لیے اس کیس کے اوپر آیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار تھی, اس کے سرٹن آفس بیریئرز نے وہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ایکشن تھا آرٹیکل 100 کے نیچے ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹسز جو تھا اس کو ایک چیلنج کیا, اس کے اندر ایک ہائپ کریٹ ہوئی. اس ہائپ کو جو ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو موجودہ رجیم ہے اس نے چینج کیا ہے تو اس کا ایک جس طرح آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکلی امپیکٹ ایک چیز کا ہے. بٹ یہ کہہ دینا کہ جی کیا اس سے واپس ہونے سے جو ہے وہ کیس کے میرٹس پہ کوئی فرق پڑے گا یا اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز آئے گی کہ شاید اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی, اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں آئے گا. لیکن ٹو دی ایکسٹینٹ یہ ہے کہ چونکہ اسی بار کا ایک ایشو تھا, اسی بار کے ججز کا ایک ٹرانسفر کا ایک میٹرز تھا, اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اگر اس سے ڈس ایسوسیٹ کیا اس پروسیڈنگز کے اندر ٹیکنیکلی یا لیگلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, وہ وڈرا کر سکتے ہیں, اور جن گراؤنڈز پہ کیا ہے اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو الاؤ کیا ہے. بٹ اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کیس کے اندر آئے گا, اور جب معاملہ جو آگے جائے گا تو لیکن اس بنیاد پہ یہ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی ایک کے حق کے اندر نہیں آئے گا کہ جی انہوں نے چونکہ وڈرا کر لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ معاملہ جو تھا یہ ججز کا تھا اور ججز کو ہی اس معاملے کو لے کے آگے جانا چاہیے. ہر چیز سے میں اتفاق کرتی ہوں, ججز کا معاملہ تھا, ہمارے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز تھے تو ہم ہی نے انہی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. اگر ہمارے صدر صاحب جنہوں نے پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ لیا, ایک پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی ان کو, اور پی ٹی آئی کا نیریٹو ہی یہ تھا, اگر پولیٹیکل ایسپیکٹ کی بات بھی کی جائے تو پھر معذرت کے ساتھ میں خود بھی وکیل ہوں, وہ ہمارے صدر ہیں, کہنا پڑ رہا ہے, ووٹ لیا پی ٹی آئی کے نام پہ اور اب آپ جو ہے وہ حکومتی سائڈ پہ ہو رہے ہیں. سوزین یہ ریزولوشن دکھانا چاہتا ہوں, یہ ذرا کیمرے پہ آپ ذرا اس کو فوکس کریں اور دکھائیں کہ جس کے اندر 5 آفس بیررز, یہ دیکھیں ایگزیکٹو کی اتھارٹی یہی ہے جس کی بنیاد پہ, چونکہ یہ سی پی جب ہم نے فائل کی یہ آج بھی اس کے ساتھ لگی, اور میں نے جب بینچ نمبر 4 میں پیش ہوا اور میں نے کہا کہ میں پراپر اتھورائزیشن کے ساتھ ریزولوشن یہ پاس کی ہے, جو اتھارٹی لیٹر اس کیبنٹ نے دیا ہے اس کے اندر 2 لوگوں نے سائن کیے, اس ریزولوشن کو 5 لوگوں نے سائن کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بالکل ایز پر لا اور ایز پر مینڈیٹ میں نے یہ پٹیشن فائل کی, چونکہ اگر یہ غلط تھی تو جو میرے ساتھ سیکٹری تھے جو ہمارے ساتھ بھی تھے اور باقی بھی ان کا سٹانس آؤٹ آف دی بار جو تھا وہ اور ہوتا تھا, تو وہ اس پہ آبجیکٹ کرتے, وہ وہاں پہ جا کے کہتے کہ یہ غلط پٹیشن فائل ہوئی ہے, میرے اس پہ سائن نہیں, انہوں نے اس دستخطوں کو ایک پروگرام میں آن کیا ہے کہ یہ بالکل ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ لیٹر لائے تھے اور صدر صاحب نے سائن, یہ لیٹر نہیں ہے, سیکٹری آف ہائی کورٹ بار ایسوسیشن آپ رہے ہیں, یہ ریزولوشن ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, آپ نے ریزولوشن سائن کر دی ہے, اور آج مجھے نہیں پتا کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ آپ نے یہ سٹانس چینج کیا. اب اگلا سوال جو آپ نے کیا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی پٹیشن انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 ہوتی, پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ وڈرا ہی نہیں ہو سکتی, وہ چاہے ایک بندہ ہے یا 1000 بندے نے پٹیشن فائل کی ہے وہ وڈرا ہی نہیں ہو سکتی. if it
کم ان ٹو دی نالج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان, چھوڑ دیں کہ وہ پٹیشن کیا ہے. حافظ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, اس پٹیشن سے اس کیس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑنا, لیکن ہماری جو نیت تھی, ہمارا جو ایکٹ تھا, یہ ضرور میٹر کرے گا کہ کیا ہم تاریخ کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑے تھے یا رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے. یعنی کہ اسلام آباد کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے ہمارے ججز کو اکیلا چھوڑ دیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم سٹیک ہولڈر ہیں نا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سٹیک ہولڈر ہے. چیچوں کی ملیاں کی بار آ کے اس کے سٹیک ہولڈر نہیں کہہ سکتی. لاہور بار ایسوسیشن انہوں نے بھی فائل کیے, ہائی کورٹ لاہور نے بھی کی ہوئی, کراچی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی کی ہوئی. وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, ہم سٹیک ہولڈر ہیں. آج مجھے بتائیں کہ ہم اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں. میں آئین قانون تو بالکل اپنی جگہ پہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, لیکن اس سے بھی ہٹ جائیں. میں اپنے بار کے وکلاء کی بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر جج لگیں گے, بنیں گے, یہ جو 3 جج باہر سے آئے ہیں, اگر یہ پٹیشن ہماری الاؤ ہوتی ہے اور یہ واپس جاتے ہیں تو ہمارے اسلام آباد کے لوکل وکلاء اس میں جج بنیں گے. میں نے تو اپنی باہر کے وکلاء کی ویلفیئر اور ان کے رائٹ کے لیے بھی یہ جدوجہد کی تھی. آج اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں. یہ پٹیشن اگر خدا نہیں خواستہ ادروائز فیصلہ آ جاتا ہے تو ہمارے وکلاء کا رائٹ یوزرپ ہوگا. میری بار کا, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا, اسلام آباد بار ایسوسیشن کا, میں نے ہمیشہ اپنے وکلاء کے لیے آواز اٹھائی, ان کے حقوق کے لیے اٹھائی اور اٹھاتا رہوں گا, اور آئین اور قانون کی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا. سر آپ کو پوائنٹ آ گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست علی آزاد اور احسان کھوکھر صاحب. سر اب اگر آپ نے ججز کی بات کی کہ ہم نے ججز کے لیے, آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ ہمارے ججز, ہمیں بہت اعتماد ہے اپنے ججز پر, لیکن ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ رل جاتی ہیں, کبھی ان کو کسی سڑک پہ چھوڑایا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اعجاز صاحب ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا لیگل سے آگے پولیٹیکل چیزوں کو لے گئے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایکٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے 2010 کا, اس کے اندر جو ہے سارے پروونسز کے اندر سے جج آ سکتے ہیں. لہذا یہ کہہ دینا ایک یہ. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی ایگزیکٹو جو ہے, یہ جو ایک کمیٹی آتی ہے اس کا یہ اختیار ہے. اب آپ نے کہا ووٹ پہ بات ہے, اب آزاد صاحب نے جب ووٹ لیا تھا تو ان کا سارا گروپ جو تھا اس نے 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو سپورٹ کیا, لیکن آزاد صاحب نے اسے سپورٹ نہیں کیا. اب یہ کہہ دینا کہ جی چونکہ آزاد صاحب نے اب ایک ووٹ لے لیا ہے تو اب جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دوسری سائٹس پہ چلے گئے, تو میرا خیال ہے وہ بھی بات مناسب نہیں ہے. تیسرا اس چیز کے اندر جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو معاملہ آپ کے پاس آیا ہے, اس کے اندر سوزین کانسٹیٹیوشن یا دنیا بھر کی جورسپروڈنس بڑی کلیئر ہے. پرابلم صرف اس وجہ سے آیا ہے, ایک ٹائمنگ یا ایک ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ پچھلے 4-5 سال کے اندر ایک بڑا لائم لائٹ کے اندر آیا ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان ود دی کنسلٹیشن آف چیف جسٹسز جو ہے ٹرانسفر آف ججز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ آرٹیکل 200 کے اندر ذکر ہے. نمبر 2 2 چیزیں آتی ہیں, ایک آتا ہے اوتھ جس پہ یہ بات کرتے ہیں, اور دوسرا آتا ہے سینیورٹی. اب اوتھ یہ ہے کہ کیا یہ جو ہماری پروویژن ہے آرٹیکل 200 کے اندر, یہ انڈیا کے اندر نہیں ہے, آرٹیکل 122 ہے, کیا یہ برطانیہ کے اندر, جہاں جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر اب نہیں سن لینا تاکہ کلیئرٹی اس کے اندر آ جائے کہ جس کیس کو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کا اینڈ فیٹ کیا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ کیا دوسرا اوتھ دنیا کے کسی جج نے جو ہے جس کا فرام 1 ہائی کورٹ یا فرام 1 اسٹیٹ ٹو اندر گیا ہے اس نے کوئی اوتھ لیا ہے؟ نہیں لیا, چونکہ اوتھ صرف ایک ہی دفعہ کانسٹیٹیوشن کا آتا ہے. اور پھر سینیورٹی پوری دنیا کے اندر جتنی سپیریئر کورٹس کی سینیورٹی ہیں جو آپ کے ہائی کورٹس لیول کی ہیں, اس کی ڈیٹ آف اوریجنل اپوائنٹمنٹ یا آپ کی ایز اپوائنٹمنٹ سے آتی ہے, اور اگر آپ سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہے. ہاں یہ ایک چیز ہے کہ میں ایز میری لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے کہ میں اس علاقے کا یا میں اس صوبے کا چیف جسٹس بنوں, لیکن صرف آپ یہ کہہ کہ اس چیز ساری آرگومنٹس یا کانسٹیٹیوشنل سکیم کو آپ یہ کریں. منظور علی شاہ صاحب کا بنتا تھا ان کو نہیں دیا, پھر کیانی صاحب کا بنتا تھا ان کو نہیں دیا, تو اس سے ایک میلا فائڈ نظر آتی ہے کہ کوئی کوٹ پیکنگ ہو رہی ہے خاص جماعت کو ریلیز نہ دے. اب بھی نہیں سوزین اس طرح نہ کریں. اس طرح یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر جتنے بھی اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ججز آئے ہیں یا اس سے پہلے جو ججز آئے تھے, کیا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اپوائنٹ کیے گئے ہیں؟
کیا اپوائنٹمنٹ تو پہلے ہوئی ہے نا؟ اچھا پھر نہیں, کیا اپوائنٹمنٹ پہلے؟ اب جتنے بھی ابھی آئے ہیں, اب تقریباً 25 کے قریب آ گئے ہیں, تو 25 کے جتنے ہائی کورٹ سے آئے ہیں یا کل بھی جو آئے ہیں, یہ 26ویں ترمیم سے پہلے ہی لگے تھے نا کسی نہ کسی ہائی کورٹ کے جج. نہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں, اب کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے جس نے بھی اس کو اپروو کیا ہے, اور جس میں پی ٹی آئی سب سے زیادہ تھی, جس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جا کے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے, اب کانسٹیٹیوشنل بینچ جب انہوں نے بنایا ہے تو پھر اس کا کانسیکوینس تو نکلے گا نا. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کو یہ آفر دیں کہ جی آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف نہ جائیں اور آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں, اور پھر آپ چیف جسٹس کے پروسیس میں آپ حصہ بھی لیں. جب یحییٰ افریدی صاحب کا پروسیس چل رہا تھا, کیا پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں تھی؟ یا اس کے بعد یہ بھی جوڈیشل کمیشن کا جو پروسیس چلتا ہے, چاہے بینچز کا چلتا ہے یا چاہے اس کے بعد آپ کی اپوائنٹمنٹ کا, آپ یا تو پھر یہ ہے نا کہ آپ اس لیگل یا پولیٹیکل ڈائکاٹمی سے باہر نکل آئے نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بھی ہوں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس پروسیس کو مانتے بھی نہیں ہیں, اور پھر آپ پارلیمنٹ کی ایک لیجسلیٹو کمپیٹنسی بھی ہے اور پارلیمنٹ کی سپیریورٹی بھی ہے. سوال میرا سر یہ دوسری سائڈ پر جا رہے ہیں, لیکن خان صاحب کی بہن کو کیوں نہیں ملنے دیا؟ حل صرف یہ سوزین آپ کو اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی پڑے گی, آپ کو ہائی کورٹس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا پڑے گا, اور یہ جو میکانزم اس وقت چلا ہوا ہے یہ نہیں سکسیڈ ہوگا, یہ نہیں سکسیڈ ہوگا. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر ود ان ہائی کورٹس ججز کی اپوائنٹمنٹ, کانسٹیٹیوشنل بینچ, وہ بینچ, آگے بینچ, پیچھے بینچ, یہ نہیں چلے گا. الٹیمیٹلی آپ کو اس کا بات یہ ہے کہ حافظ صاحب نے کہا جی اس ایکٹ سے میں باہر گیا ہوں. ایکٹ کے مطابق چاروں صوبوں کی نمائندگی آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی. ایک سیکنڈ, نہیں یہ اب ایکسیسو ہے. مجھے بتائیں اسلام آباد سے آپ کیوں نہیں باہر کی ہائی کورٹس میں لیتے؟ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو یہاں خطہ پٹھوہار کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے, یہاں سیٹیں پوری ہوگی, باقی بیٹھے رہیں, باقی صوبوں سے آپ یہاں بھر لیں اور ان کے صوبوں کے اندر بھی ان کو تعینات کر لیں. یہ ہمارا رائٹ جزب ہوتا ہے اسلام آباد کے باسیوں کا, یہاں خطہ پٹھوہار کے وکلاء کا, یہاں اسلام آباد کے ممبران کا. تو دوسری بات یہ ہے جو 26ویں ترمیم, نہیں ایک سیکنڈ, اب 26ویں ترمیم نہیں, میرے سارے وکلاء بھائی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پنجاب سے یہاں آتے تو یہاں سے بھی پنجاب جائیں, سندھ سے یہاں آتے تو یہاں پہ بھی سندھ جائیں, بلوچستان سے یہاں آتے تو یہاں سے بھی بلوچستان جائیں. میں کالے کوٹ کی ہر جگہ پہ اور رول آف لا کی بات کرتا ہوں, ایکویلٹی کی بات کرتا ہوں. سوال یہ پیدا تھا 26ویں ترمیم تو میرے صدر بننے کے بعد آئی ہے, میں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, یا میرے دھڑے کی وہ اس کو چھوڑ دے. دوسری بات, آپ نے آرٹیکل 200 کی بات کی, اس 200 آرٹیکل کا جو سب آرٹیکل 3 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ پڑھیں آرٹیکل 3 جو اس کا ہے سب, اس کو پڑھیں کہ اس کے اندر کوئی پرماننٹ کا ذکر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر ٹائم ہے جو پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ کرے. اب یہ جج کو لانا اور یہاں پہ باہر سے لا کے اس کو چیف جسٹس بنانا اور اس کو پرماننٹ جج بنانا, وہ مجھے بتائیں جو شیڈیول 3 ہے اس کے اندر جو حلف نامہ ہے جج کو, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں جج لاہور پنجاب پروونس بلوچستان پروونس, تو اس کے اندر انہوں نے حلف ہی نہیں لیا. اب آپ وہ لے آئے, اس کو آپ پرماننٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو جج بھی بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو چیف جسٹس بھی. بھائی یہ غلط ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. میں آئین سی بات, ایک سیکنڈ ٹائم اوور ہو رہا ہے, میرے پروڈیوسر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں وائنڈ اپ کریں. لیٹ می کمپلیٹ. اب اس 200 آرٹیکل کے تحت آپ یہ تجربہ یہاں اسلام آباد میں آپ کر رہے ہیں, یہ میلا فائڈی اپرنٹلی آن دی فیس آف ریکارڈ آپ کو نہیں نظر آ رہی کہ ابھی 5 دن عامر فاروق صاحب کے اوپر جانے والے رہتے تھے, آپ نے ان کو بلوا لیا اس لیے کہ آپ نے ناکہ لگانا تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی کے کیسز یہاں پہ پینڈنگ تھے, آپ نے یہ ناکہ لگایا, اب وہ کیسز کسی اور بینچ میں جاتے ہی نہیں ہے. یہ میلا فائڈی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میلا فائڈے آپ ایگزیکٹو کو تو ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس پروسیس کے اندر اگر پاکستان کا چیف جسٹس انوالو ہے, اس کے اندر 4 چیف جسٹسز انوالو ہیں یا اس کے اندر ججز انوالو ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا میلا فائڈے ہے. نہیں پھر یہاں تو پھر آپ اپنی خواہش پہ چلے جائیں. اگر صرف آرٹیکل 200 کے نیچے پریزیڈنٹ کا یا گورنمنٹ کا اختیار ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ میلا فائڈے ہے, یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہے. نہیں ٹھہر گیا نا جی, سن لیں
سنیں نا initiate کی ہے. آزاد صاحب اگر پاکستان کا چیف جسٹس انوالو ہے, ججز انوالو ہے, سارا کچھ ہے, لہذا میلافائڈ. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ اس پروسیس کے اندر سزین دونوں اپوائنٹمنٹس ہیں. اگر کلاس 1 کے اندر آئے گی تو پرماننٹ اپوائنٹمنٹ ہے, اگر کلاس 3 کے اندر جائے گی وہ ٹیمپریری ہے اور وہ پرنسپل سیٹ پہ نہیں ہو سکتی. آپ کلاس 3 تو دیکھیں, کلاس 3 یہ کہتی ہے کہ اگر اس ہائی کورٹ کی اسٹرینتھ پوری ہے اور چیف جسٹس یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ججز کی ضرورت ہے تو وہ ٹرانسفر آف ججز کے لیے کہہ سکتا ہے, اور وہ پرنسپل سیٹ پہ نہیں آئیں گے, وہ کسی جو آپ کی رجسٹری پہ جائیں گے اور ایک سرٹن پیریڈ کے لیے آئے گا اور اس کا سرٹن ریمونریشن بھی آئے گا. تو لہٰذا کلاس 3 کو کلاس 1 سے میرا خیال ہے مناسب. جہاں سے صوبوں سے جج یہاں آئے وہاں پہ ججوں کی زیادہ ضرورت تھی. یہاں پہ تو ایک آدھ جج کی کمی تھی, وہاں پہ تو 35 ججز کی کمی تھی. آپ نے وہ جج بھی یہاں بلوا لیا جو 20 دن تعینات ہوئے, وہ کنفرم بھی نہیں ہوئے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ آن دی ریکارڈ ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے کہ واٹ اٹ ہیز ہیپنڈ, یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. آپ وہاں پہ پنجاب میں ججز کی تعداد کی دیکھیں, سندھ میں دیکھیں, پینڈنسی دیکھیں, لاکھوں کیسز ہیں. یہاں پہ 16,000 کیسز, ایک جج کی کمی تھی, آپ وہاں سے لے گئے. یہاں پہ تو جج صاحب کو آپ دیکھیں, جہاں پہ انصاف کے لیے ججز کی تعداد کی ضرورت ہے وہاں ججز کی آلریڈی کمی تھی. وہاں سے آپ جج اٹھا کے لے آئے جہاں پہ ججز مکمل تھے. اور آپ نے اگر یہ کرنا بھی تھا تو پرماننٹ بھی آپ تعینات کر سکتے تھے نا, باہر سے کیوں لے کے آئے؟ ایک تو یہ ہے کہ آزاد صاحب کی ساری گفتگو جو تھی وہ پولیٹیکل اینگلز تھا, اور دوسرا یہ اچھا کیس تھا ججز کا, ایک اچھا ججز کا کیس تھا جس کو ہم نے پولیٹیکلی ایک ایسا اینگل دینا شروع کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو اس اینگل کی وجہ سے جو, بٹ الٹیمیٹلی سزین فیصلہ تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے نا. اب 5 ممبرز بینچ بن گیا ہے, وہ دونوں کو سنے گا اور ایون ریکارڈ بھی منگوا لیں, ریکارڈ بھی سامنے آ جائے گا, اور اس میں جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے ہمیں ماننا چاہیے. ہمارے لیے سارے ججز معتبر ہیں اور محترم. بالکل ٹھیک سر. ناظرین, میں بہت اس چیز کو سیکھ رہی ہوں, میرے سینئر ہیں اور میں پروگرام نہیں ختم کرنا چاہ رہی, لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.